अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना मलिक। आप देख रहे हैं अब क्या होगा। मईशत, किसी भी मुल्क की मईशत उस मुल्क की सूरत हाल को बड़ी ठीक से बयान कर देती है। बड़ी सिंपल फैक्ट्स हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिस सिम्त में जा रहे हो पता चल जाता है कि उस मुल्क के हालात क्या हैं। और हालात की जहां पे बात हम करते हैं तो इस बार यानी आम इंतखाबात से कबल कहा जा रहा था कि जो नई हुकूमत है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ आने वाला है गुज़िश्ता हुकूमत की गई गलतियों का। ये तो खैर हर बार ही कहा जाता है, लेकिन चलते हैं मुशर्रफ साहब के, परवेज मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत पर। उस वक्त पाकिस्तान की मईशत के बारे में बहुत अच्छी बातें होती थी, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो थे वो पॉजिटिव साइड पे थे। पाकिस्तान इमर्जिंग इकोनॉमीज के तौर पे दुनिया भर में बहुत आगे जा रहा था और कहा जा रहा था कि जल्दी एशियन टाइगर बन जाएगा। जब एशियन टाइगर की बात होती है तो मियां नवाज शरीफ साहब का भी यही विजन था, ख्वाब था बल्कि, कि पाकिस्तान को एशियन टाइगर्स की लिस्ट में डाला जाए या आ जाए। और वो किस तरह होगा, उसके लिए पूरा उनके पास एक प्लान था। इस तरह तो मुशर्रफ साहब भी इसी सिमत में जा रहे थे। फिर प्रॉब्लम कहाँ आई? ये गुज़िश्ता जो 5 साल गुजरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बहुत से मसाइल आए, बल्कि 2011 में IMF के साथ हमारा जो अग्रीमेंट चल रहा था वो भी कह सकते हैं कि एक तरह से सस्पेंड हो गया, बल्कि हो गया सस्पेंड। अब दोबारा जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो IMF के साथ जो हमारा अग्रीमेंट है, एक नया लोन साइन हुआ अंडर EFF, उसके तरफ हम दोबारा चले गए। अब चले तो गए, हो क्या रहा है? बिजनेस कम्युनिटी के क्या ख्यालात हैं? क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी का ये ख्याल था जब मियां नवाज शरीफ साहब की ने वजारत उज़्मा संभाल ली, उनकी पार्टी हुक्मरान पार्टी बन गई तीसरी बार, कि बिजनेसेस फ्लरिश करेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी, सरमायाकारी होगी, ना सिर्फ लोकल बल्कि फॉरेन भी। तो क्या ऐसा ही हो रहा है या फिर कुछ और सूरत हाल सामने आ गई है? क्या मईशत सही ट्रैक पर जा रही है? ये सब जानने के लिए सबसे जरूरी ये है कि जो मुल्क के मुख्तलिफ चेंबर्स हैं, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उनसे उनकी राय ली जाए। आज मैं लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पर मौजूद हूँ और इधर के सदर इंजीनियर सुहेल लशारी साहब मेरे मेहमान हैं। इंजीनियर सुहेल लशारी साहब से मैं इन तमाम चीज़ों के बारे में पूछना चाहूंगी, और बल्कि ये भी पूछना चाहूंगी कि इधर जो मेंबर्स हैं, इधर जो बिजनेसमैन एफिलिएटेड हैं चेंबर के साथ, बल्कि जो लाहौर के पंजाब के बिजनेसमैन हैं, उनकी क्या राय है। जी सलाम लशारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। लशारी साहब, वैसे आप भी एक बिजनेसमैन हैं, आपका भी अपना कारोबार है। सबसे पहले तो ये समझा दीजिए, बुनियादी सवाल है कि कैसा चल रहा है और क्या परसेप्शन है, क्या तासुर है? देखिए, लीडरशिप का काम बुनियादी तौर पे एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देना होता है, और ताजर बरादरी ने और इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपना अपना काम करना होता है। किसी हद तक इस पे रेगुलेशंस की जरूरत होती है, मगर उसके बाद क्योंकि आज का दौर जो है वो एम्पावरमेंट का है, कमांड एंड कंट्रोल का नहीं है। वो दौर था एक जमाने में, अगर अब हम हर एक चीज को एम्पावरमेंट दी जाती कि आप ये काम करें। और हुकूमतों का काम भी यही है कि वो टैक्सेशन के मामलात हों, रेगुलेशन के मामलात हों, ओवरसी करने के मामलात हों, वो एक तक ओवरसी करे कि काम सही जा रहा है, उस पॉलिसीज के तहत जा रहा है, और उसके बाद बिजनेसमैन को पूरा मौका दे कि वो अपने दें अपनी फुल कैपेसिटी पे काम। लेकिन क्या ये भी हो रहा है? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, ये अभी तक ये कॉन्सेप्ट है वो हमें पूरी तरह उस पर यकीन नहीं है कि हम अगर अपने बिजनेसमैनों को एक काम करने देंगे उस तरह से करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए, हर अदारे में हर जगह ब्लैक शिप जरूर होती हैं, और हर मुल्क में है कि जहाँ पे लोग प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर रहे होते या कुछ चीजें अवॉइड करते हैं। उसी तरह पाकिस्तानी माशरा भी है, मगर एक दफा इनको उड़ने तो दें, फिर देखें कि ये किधर को जाते हैं। मगर अगर उड़ने से पहले ही आप पर काटने की बात करें कि नहीं इस तरह नहीं होगा, इस तरह से होगा, तो मैं नहीं समझता कि जो हमारे मुल्क का पोटेंशियल है वो उसको अचीव कर सकेंगे। अच्छा, आपको लगता है बिजनेसमैन के या सनतकार के पर काट दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से? देखिए, एक हद तक तो कटे हो। किस तरह से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इतने अरसे दराज से सबको इल्म था
کہ انرجی کے کرائسس آنے والے ہیں، کسی نے اس پہ بھی کام نہیں کیا. اب بھی جو حکومت آئی ہے اس کا ڈائریکشن ضرور ہے مگر ابھی بھی وہ لانگ ٹرم ہے. ہمیں بھی جی ایس پی پلس ملا ہے، ہمیں پتا تھا کہ جی ایس پی پلس ملنے والا ہے کیونکہ جی جو جا رہے تھے نیگوشیٹ کر رہے تھے ان کو علم تھا جی بالکل. کہ بھی یہ ہو جائے گا. مگر جب تک ہوا نہیں، ہو بھی گیا اور آج اس کو امپلیمنٹ ہوئے 1 مہینہ ہو گیا سمجھ لیں، ہم نے اس پہ کیا کیا؟ اگر یہ پہلے سے تیاری کی ہوتی، پہلے سے اویئر کیا ہوتا. اب سوچ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سٹی بنائی جائے، آج سوچ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سٹی بنائی جائے اور گورنمنٹ کے لیے جگہ ڈھونڈی جا رہی ہے کون سی بیسٹ ہے. کیا ان کو پہلے نہیں سی پتا؟ اچھا کیونکہ یہ تو جو جی ایس پی پلس کے بعد ختم کرتے ہیں کہ یہ تو پیپلز پارٹی کے طور سے چل رہا تھا یہ کیس ہمارا، تو ان کو پتا تھا کہ یہ چیز آنے والی ہے. مگر وہی بات کہ جب تک ہمارے سر پہ بات نہیں آ جاتی ہم اس بات کو کرتے نہیں. اب جب اس بات کو کریں گے تو پھر 3-4 سال گزر چکے ہوں گے. یہ معاہدہ صرف 10 سال کے لیے ہے اور ہر یعنی آپ نے اپنا 40% ٹائم گوا دیا. اچھا یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کے، جو میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی آج اس پروگرام کے کہا کہ مشرف صاحب کے دور میں ہم ایمرجنگ اکانومیز کے طور پہ بڑا ہی ہم فلرش کر رہے تھے اور آگے جا رہے تھے. اسٹاک مارکیٹ اچھا پرفارم کر رہی تھی، بزنسز اچھا پرفارم کر رہے تھے. دنیا بھر میں ہماری ڈیلیگیشن جب جاتی تھی تو دیکھنے والی ہوتی تھی، بڑا بڑا بزنس مین پاکستان اس ڈیلیگیشن میں ہوتا تھا، ایک اچھا امیج جا رہا تھا. پھر یہ جو 5 سال آئے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو مزید 10-15 سال پیچھے لے گئے معیشت جس طرح ہماری چلی؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں مگر وہ بھی جو تھا نا جو ایک ببل ہی تھا. کیونکہ اس دور میں جب وزیر اعظم تھے وہ شوکت عزیز صاحب، انہوں نے آ کے ادھر وہ ایک ببل کریٹ کیا کہ آپ ہر چیز لیز پہ لے سکتے ہیں اور جو لوگ کاریں نہیں بھی افورڈ کر سکتے تھے وہ 5-6 دے کے کار لینا شروع ہو گئے. لیکن کتنی انویسٹمنٹ آئی لچاری صاحب؟ ضرور آئی مگر میں پھر وہی کہہ رہا ہوں نا جی، وہ ببل تھا اور جیسے ہی وہ گئے وہ ختم ہو. اگر اس کی بنیاد ہوتی تو اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کے علم میں ہونا چاہیے بڑی مزے کی بات کہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت چلی گئی، جو بھی یہ تھی پیپلز پارٹی کی حکومت چلے گی. بے نظیر اسپورٹ پروگرام آج بھی چل رہا ہے، نواز شریف اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں بے نظیر اسپورٹ پروگرام کو. میں آواز سن لینا. اب کیونکہ اس کو اس طریقے سے چلا رہے ہیں کہ اس پیسے سے اسکلڈ ورکر کریٹ کیے جائیں. میں اس میٹنگ میں شامل تھا جس میں یہ بات ہوئی کہ آپ اس پیسے کو اس طرح سے استعمال کریں کہ آپ کسی کو ڈش آؤٹ نہ کریں، البتہ اس کی اسکل ڈیولپمنٹ کریں، عورتوں کی بھی مردوں کی بھی، اور ہم اپنی جو مین پاور ہے اس کو ایکسپورٹ کریں اور یہاں بھی کیپیسٹی بلڈنگ ہو تاکہ جو ہمارے چانس مل رہا ہے جی ایس پی پلس پہ اور ادروائز بھی جب ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہوگی اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی اس کے لیے مین پاور تو چاہیے نا. تو اس مین پاور پہ وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے. میرا مطلب کہنے کا صرف یہ تھا کہ اگر کوئی اچھا پروگرام ہوتا ہے تو دوسرا بزنس، دوسرا جو اقتدار میں آتا ہے پارٹی اس کو آگے لے کے چلتی. اچھا آپ نے اس ببل کی بات کی، مجھے میں معذرت کے ساتھ انٹروین کرنا چاہوں گی اور اس ببل کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. آپ ماشاءاللہ ایک بڑے بزنس مین ہیں، پاکستان کے اس پورے چیمبر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ صدر ہیں آپ اس کے. مجھے یہ بتا دیجئے جو فائنانس منسٹری کا ڈیٹا ہوتا ہے وہ انہیں جو ہمیں عوام کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے، بلکہ وزارت عظمیٰ بھیجا جاتا ہے، وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جانب سے کیلکولیٹ ہوتا ہے. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس وہ ادارہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ خود مختار ادارہ ہے، لیکن اسی ادارے پہ اسحاق ڈار صاحب نے شوکت عزیز کے زمانے میں انگلی اٹھائی اور کہا کہ یہ ادارہ ٹھیک کیلکولیشن نہیں کرتا، بلکہ اب بھی وزارت خزانہ جس کو ہیڈ کریں اسحاق ڈار صاحب، جب وہ ڈیٹا ریپرزینٹ کرتے ہیں ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز، وہ پی بی ایس کی جانب سے کرتے ہیں، یعنی ان کو پی بی ایس پاس آن کرتا ہے، وزارت عظمیٰ پہ وہ ڈیٹا جاتا ہے، عوام کو وہ ڈیٹا ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. تو جب ہم اس ببل کی بات کرتے ہیں، یعنی پھر آج بھی جو فرسٹ کوارٹر میں 5% کی گروتھ ریٹ کی بات کی اسحاق ڈار صاحب نے، تو کیا یہ بھی ببل ہے؟ دیکھیے المیہ یہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ڈیٹا کلیکشن اس ملک میں بہت پور ہے. میں آپ کو شرط یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ پاکستان انڈسٹری کتنی لگی ہوئی ہے اور نئی کتنی لگنے والی ہے، بند کتنی ہو گئی ہے، کسی کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں. یہ ایک سیمپل ڈیٹاز ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. 100% شور، کیونکہ میں خود ایز اے بزنس مین ساری کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے مجھے پتا ہے کہ جب بھی ڈاکومنٹیشن کی بات ہوئی، ڈاکومنٹیشن کیا ہے کہ کہاں آپ نے فیکٹری لگائی ہے، کتنے ملازم رکھے ہوئے ہیں، کتنی تنخواہیں دیتے ہیں،
آپ کا بجلی کا خرچ کتنا ہے کسی کو بتانے کو تیار ہی نہیں ہے. اور آل دا ٹائم جب بھی یہ کاوش کی گئی ہے، ایون جنرل مشرف صاحب جو بہت پاپولر ہے جس کی حکومت کی آپ بات کر رہی ہیں، وہ بھی یہ نہیں کر سکے. صرف 11 دنوں کے بعد ہی ٹو کلوز دس پلان کہ جناب ان کی ڈاکومنٹیشن کی جائے. اس لیے پاکستان میں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ آپ کی آبادی کتنی ہے، پھر 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ آپ نے مردم شماری نہیں کروائی ہے. تو ڈیٹا تو اس ملک میں ہے ہی نا سیرے سے ہی. تو پھر ہم ببل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ فالس ڈیٹے پہ بیس کی ہوتی ہے بات. اسٹاک ایکسچینج بڑا ان کا ذاتی انٹرسٹ تھا وزیر اعظم صاحب کا، اس وقت شوکت عزیز صاحب کا. اس کے بعد اب تک دیکھیں اسٹیبل جا رہا ہے. کتنا جمپ ہو گیا تھا اس وقت، کیونکہ یہ جو ہے نا. لیکن لشاری صاحب پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دور حکومت میں گزشتہ 5 سال میں ان کا انٹرسٹ نہیں تھا اسٹاک مارکیٹ کی طرف، اس لیے اسٹاک مارکیٹ نیچے چلی گئی. باتیں اگر کی ہے تو پھر باتیں تو اس طرح کی بھی ہیں. حکومتوں میں تو سسٹم چلنے چاہیے نا، بندے نہیں چلنے چاہیے نا جی، کیونکہ ایک سسٹم کو چلنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، ادھر جو بندے کی ومز ہوتی ہیں وہ کام ہوتا ہے. اس دور میں کسی کے دور کو برا نہیں کہنا چاہتا، اس لیے ہر دور میں اپنی خوبی اپنی خامیاں ہوتی ہیں ہر انسان. لیکن لشاری صاحب آپ یہ ڈپلومیسی کیوں اڈاپٹ کر رہے ہیں جب مسائل ہیں ملک میں؟ تو آپ پھر جب اچھے برے کو نہیں اس کو ڈائگنوز کر کے آئیڈینٹیفائی کر کے پریزنٹ کریں گے تو بہتری کیسے آئے گی؟ دیکھیے مجھے تو یہی سکھایا گیا ہے، جو گزر گئی بات اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ چڑیا کی طرح ہے. بالکل بلیم گیم. رائٹ. اب کیا حل ہے یہ بات کریں نا. اگر آپ وے فارورڈ کی بات کریں تو میرے خیال میں وہ بڑی مثبت بات ہوگی. اب وے فارورڈ یہ ہے کہ اس حکومت کو پریورٹی پہ انرجی کرائسس کو لینا چاہیے، اور کسی حد تک انہوں نے لیا بھی ہوا ہے. کسی حد تک میں کہہ رہا ہوں، کسی حد تک. دیکھیے کیونکہ ابھی کل تھرکول کی ہوئی ہے. اٹس اے گڈ سائن. ٹھیک ہے جی، ہمیں جہاں کریڈٹ ڈیو ہوتا ہے وہاں دینا چاہیے، اور جہاں نہیں ہوتا وہاں کی بات کرنی چاہیے. طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی ایک حد تک ٹھیک ہے، کرنی چاہیے، پوری کر لینی چاہیے اس وقت جب ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ نہیں ہے. وہ اور بات ہے جی. جب نیگوشیشن ٹیبل پہ جو بیٹھتا ہے نا جی، اس پہ میں نے تو یہ پڑھا ہے اور سنا ہے کہ اسٹرینتھ سے پاس ہوتی ہے نیگوشیشن ٹیبل پہ کہ جو جا سکے. میں نہیں مانتا وہ اسٹرینتھ پہ ہوتا ہے، ادروائز یہ چھوٹی اسٹرینتھ ہے، بہت چھوٹی اسٹرینتھ ہے. چلیں جی، یہ 2 مسائل آپ نے پیش کر دی، اور کیا پرابلم ہے ان کا وے فارورڈ؟ وے فارورڈ کی میں جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ اگر بجلی کے کرائسس پورے بھی ہو جاتے ہیں، ہم بجلی پوری جنریٹ بھی کر لیتے ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ آف آور ورکرس بہت ضروری. ہر شعبے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے پاس پڑھے لکھے ایسے موجود ہیں کہ جو اگر آپ انہینس بھی کرتے ہیں تو اس کو سنبھال سکیں گے. اس کے لیے آپ کی اسکل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے، کیپیسٹی بلڈنگ بہت ضروری ہے. ایسے ادارے ہونے چاہیے جو ہمارے بندوں کو ٹرین کرے. کوئی سارے ٹرینڈ ہو جاتا ہے، پہلے ایم بی ایس کا ٹرینڈ نکلا، ہر کوئی ایم بی اے کرتا چلا جا رہا ہے. آئی ٹی کا دور ہے، ہر کوئی آئی ٹی کرنا نمائندہ بنتے چلے جا رہے ہیں. وی ہیو ٹو ہیو اے ہولسٹک اپروچ ان دی ایجوکیشن سسٹم تاکہ ہر شعبے میں بندے نکلیں، اور جو ورکر ہے جو ہاتھ سے کام کرتا ہے، آپ کا ڈرائیور، آپ کا کارپینٹر، وہ عزت محسوس کرے، بڑے فخر سے کہہ سکے. جیسے وہ انگلش فلم میں وہ ممی میں کہتی ہے لائبریرین، she is proud to be a librarian and we are not proud here to be a librarian. So یہ جو ہے ورکر کی عزت ہونی چاہیے اور ورکر خود اپنی عزت بنا. یہ آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی لشاری صاحب. بلکہ میں ایک اور چیز یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون، یہ جو پوری ایک اسکیم بنائی گئی ہے اور ایک اماؤنٹ مختص کی گئی ہے اس کے لیے، مریم نواز صاحبہ اس کو ہیڈ کر رہی ہیں. خیر بڑا اچھا پلان ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ ہر شخص سے آج کل سڑک پہ پوچھیں گے تو وہ یہ لون اسکیم کا حصہ بننا چاہتا ہے، لون لینا چاہتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ان کو گائیڈ لائن کیا دی جا رہی ہے، یا کس طرح سے یہ انہیں گائیڈ کیا جائے گا؟ لون دے بھی دیا جاتا ہے، اس کا ہوگا کیا؟ ایک افیکٹو طریقے سے استعمال کرنا اسے، دیٹس دا بگ کوشچن. دیکھیے یہ بات ایک انڈیویجول کی ہے. میں لون لینا چاہتا ہوں، میری نیت کیا ہے؟ اسکیم میں کوئی خرابی نہیں ہے. ونس اگین ہاں، ناٹ اے گائیڈ، جی صرف گائیڈ لائن ٹھیک ہوتی ہیں جی. اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ انسان جھوٹ بولتا ہے، مشین جھوٹ نہیں بولتی ہے. انسان جھوٹ بولتا ہے، اسکیم خراب نہیں ہوتی. اگر میری نیت لون لے کے کھا جانے کی ہے وہ میرا اس قصور ہے، اسکیم کا قصور نہیں ہے. اسکیم کسی بھی حکومت کی ہو. بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے عرصے دراز سے اگر تھوڑا سا بھی اسٹریس کیا ہے اس بات پہ کیا ہے کہ ہم نے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنانے.
ہم نے ویلیو ایڈڈ انسان بنانے کی کوشش نہیں کی ہے. بالکل, جو انتہائی ضروری جو انتہائی ضروری, جس کو ہم بالکل. اچھا کرنا شروع ہو گئے ہیں. دنیا میں جب شور مچا تو ہم نے بھی کہا ہیومن ریسورسز کو ہم بہتر کریں, اور ابھی بھی نئے نئے ادارے کھل رہے ہیں, گڈ گورننس کی بات ہو رہی ہے, ہم نے بھی باتیں ہی شروع کی ہیں, گڈ گورننس شروع نہیں کی ہے. تو چلیے, ہم دنیا سے کچھ لیٹ ہیں مگر ہم اس طرف آ رہے ہیں, اور ہر نیشن اس مل سے گزر کے ترقی یافتہ ہوئی ہے, وہ ایک دم سے ایسے نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. ہم اس مل سے گزر رہے ہیں. دو, میں سمجھتا ہوں کہ زمانے کے تجربوں سے فائدہ اٹھا کے ہمارے ذرا فاسٹ موڈ میں ہونا چاہیے, مگر ہم اب پھر بھی وہی بات ہے کہ کم از کم انسان کے ڈیولپمنٹ میں کوئی شارٹ کٹ. اور یہی پرابلم ہے, ہم ہیومن ریسورس اپنے لوگوں میں, اور 60% جو نوجوان ہیں آپ کی آبادی میں, ان میں انویسٹ نہیں کر رہے. دیٹس امپورٹنٹ, اور اس چیز کو ریئلائز کرنا آئی تھنک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ویل, انجینئر سہیل لشاری صاحب سے گفتگو ہماری جاری رہے گی, لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہوگا. ویل بی سیئنگ یو رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اب کیا ہوگا. انجینئر سہیل لشاری صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے, آج موجود ہیں اب کیا ہوگا میں. اکثر اب کیا ہوگا میں ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ سیاسی صورتحال کیا ہے. سیاسی صورتحال تو ہم آپ کو بتاتے ہی رہتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آج ہم آپ کو معیشت کے سمت میں جا رہی ہے. اس ملک کا صنعت کار, سرمایہ کار, کاروباری شخص کیا سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ کتنا انصاف ہو رہا ہے جب ہم بات کرتے ہیں گورننس سے ریلیٹڈ ایشوز کو, جب ہم بات کرتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے بارے میں, انرجی کرائسس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں پہ آج روشنی ڈال رہے ہیں انجینئر سہیل لشاری صاحب. اچھا جی, ویلکم بیک سہیل صاحب. ناؤ کمنگ بیک ٹو واٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ, میں چیمبر کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گی, آپ کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بھی, لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ہم دو امپورٹنٹ منسٹریز جن سے آپ ڈائریکٹلی منسلک ہیں, ایک ہے کامرس منسٹری اور دوسری ہے فائنانس منسٹری. پہلے تو کامرس منسٹری کے رول کے بارے میں بتا دیں, کیونکہ ایٹ لیسٹ جتنی ریسرچ میری ہے, جتنا جرنلزم میں کرتی رہی ہوں گزشتہ 5 سالوں میں جو دیکھا, کامرس منسٹری جو ہے وہ ان ریالٹی حقیقی طور پہ نان ایگزسٹنٹ رہی ہے ایک طرح سے, اور نان افیکٹو رہی ہے. کیا آج بھی یہی صورتحال ہے؟ دیکھیے, صورتحال تو ویسی کی ویسی ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں. ایک بجائے آپ کی بات, اور صرف ایک ہمارے لیے گورننگ باڈی ہے, مگر کسی پروگرام کو انیشیٹ کرنا, کسی کو آگے لے کے جانا چیمبروں کے حوالے سے, تو ان کی جو انٹریکشن ہے وہ بڑا سلو, بڑا سلگش سا ہے. کوئی ایسا پھر وہ ایک سائڈ رکھ دیے جائیں تو وہ تو مناسب نہیں ہے. ویسے اس بار کے سائڈ پہ رکھے گئے ہیں وفاقی بجٹ میں؟ دیکھیے, کسی حد تک ہمارے وفاقی بجٹ میں تھوڑے بہت چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں وہ کر لیے جاتے ہیں, مگر اس دفعہ میری کوشش یہ ہے کہ میں صرف بجٹ پرپوزلز ہی نہ دوں, میں ایک بجٹ بھی بنا کے دوں, پورا بجٹ بنا کے دوں کہ بزنس کمیونٹی پاکستان کی جس کا دل لاہور ہے وہ کیا چاہتے ہیں. لشاری صاحب, اگر نہیں بات مانی گئی, اگر اس شیڈو بجٹ کو شیڈو میں ہی رکھ دیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے جی, ہم تو یہاں تک ہی جا سکتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کی اپنی اولاد بھی نالائق ہو تو ایک حد تک اسے سمجھا سکتے ہیں, اس کو گھر سے تو نکال نہیں سکتے. سو یہ ہمارا گھر, ہم نے ان کو ہم اپنی مشاورت دینی ہے, زبردستی بھی دینی ہے, وہ مانگیں بھی دینی ہے, مگر اس کا رول جو آپ کہہ رہی تھی وہ بڑا نارمل سا ہے. کوئی ایسا رول نہیں ہے جس کے ہم بتائیں اور کہیں کہ جی وہ ہمیں پالیسی سیٹ کرنی ہے, انہوں نے گائیڈ لائن دینی ہے, بزنس مین کو صحیح سمت میں لے کے جانا ہے. ملک کی ترقی ہوگی تو معیشت اچھا پرفارم کری ہوگی تو ملک کی ترقی ہوگی, معیشت اچھی ہوگی تو انویسٹر آئے گا, معیشت اچھی ہوگی تو آپ کو بھی ایز اے بزنس مین باہر کسی ملک میں امپورٹنس ملے گی جب آپ نے کہیں پلانٹ لگانا ہوگا یا کوئی بزنس شروع کرنا ہوگا. کیا پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے؟ بالکل ابھی ایسا نہیں ہو رہا. ہم اپنی ریسرچ خود کرتے ہیں, پروفائل بناتے ہیں, سیکٹر پروفائل ہم بناتے ہیں, ہم منسٹریوں کو بھیجتے ہیں کہ جی یہ کام ایسے ہو رہا ہے. ان کا میرے خیال میں ایک اوور آل ویو ہے. نہیں تو یہ کیسی لیڈرشپ ہوئی؟ مجھے تو لیڈرشپ ٹرم سے پھر سمجھ نہیں آیا کہ کیا یہ لیڈرشپ ہے یا پھر یہ بیوروکریسی ہے. لیڈرشپ پھر اگر آپ بات کریں گی تو وہ اسٹیٹسمین شپ ہے, وہ سیاستدان ہیں یہ لوگ. یہ اوور آل ہمارے جو لیڈرز سو کالڈ ہیں, دے مور آف اے پولیٹیشین دین لیڈرز. لیڈرز کا تو ایک سوچ اور ہوتی ہے, ویژن ہوتا ہے, اور ہوتا ہے, اور وہ صرف آپ کو پالیسیز بنا کے دیتے ہیں, آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں, اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایک صورت کریٹ کرتے ہیں
بندہ خوشی خوشی کام کرے. آج کے دور میں بات یہی ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود لوگ خوش نہیں ہیں اور مطمئن نہیں ہیں. لیڈرشپ کا کام تو ہوتا ہے ٹو کریٹ این ایٹموسفیئر آف ویل بینگ. دے آر ناٹ ٹو کریٹ ویلتھ فار دا نیشن. دے ہیو ٹو کریٹ دیٹ ویلتھ, اور اس سے ویلتھ خود کریٹ ہوتی ہے, انسان خود کام کرتا ہے. اور اصل دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں کریشن آف ویلتھ آلویز بی کرائم. کہ جو امیر ہو جائے اس کو سمجھتے ہیں کہ اس نے کچھ نہ کچھ گڑبڑی کی ہے, اور سارے بڑے بہو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور آج بھی زمین سنبھالنا, اپنی دولت کو سنبھالنا اس ملک میں سب سے مشکل کام. بالکل بالکل. اچھا, چیمبر جو ہیں یا پھر چیمبرز پاکستان بھر کے, چاہے لاہور کا ہو, کراچی کا ہو یا پھر فیصلہ آباد ہو, یہ تمام جو چیمبرز ہیں اپنے اون پہ میں نے دیکھا ہے کہ انڈیپینڈنٹلی بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ فیسیلیٹیٹ کریں ادھر کے ممبرس کو اور بزنس کمیونٹی کو. لاہور چیمبر نے ایک میڈیشن سینٹر سنا ہے بنایا ہے ود ہیلپ آف IFC, جو ایک برانچ ہی ہے کہہ لیں ورلڈ بینک کی. کیا کیا کام کر رہا ہے میڈیشن سینٹر, کس طرح سپورٹ کر رہا ہے بزنس کمیونٹی کو؟ دیکھیے, جو میڈیشن سینٹر ہے, اتفاق سے آئی لائک ٹو شیئر دا کریڈٹ کہ اس کو بنانے میں بھی میرا بڑا ہاتھ ہے اور اب اس کو چلانے میں. میڈیشن وہ آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کی بات ہے کہ آپ جب کسی بزنس ڈسپیوٹ میں چلے جاتے ہیں تو ہم بزنس ڈسپیوٹ کو ڈیل کرتے ہیں لاہور چیمبر میں. اور میں صرف یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کا سب سے پہلا اور اس وقت تک واحد چیمبر ہے جس کے پاس اپنا میڈیشن سینٹر ہے. اچھا, لاہور چیمبر از اونلی ون. جی, اور یہ انٹرنیشنلی بہت بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ آپ کا ڈسپیوٹ کیسے ریزالو ہوگا. یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ لیگل ایشوز, کہ آپ اگر کسی کنٹری میں جا کے انویسٹ کرتے ہیں تو کیا وہاں کا لیگل سسٹم کیا ہے. اگر خدا نہ خاصہ کو ڈسپیوٹ ہو جائے گا تو وہ کیسے سالو, یہاں کا بزنس مین تو واقف نہیں ہوگا اس سے. بالکل. تو ہم نے ان سے ٹریننگ لی ہے باقاعدہ. UK کی ایک کمپنی ہے سیکر, اس سے ہم نے 6 دن کی ٹریننگ لی ٹو بیکم اے میڈیٹر. اتفاق سے میں بھی پاس ہو گیا اور میں بھی ایک میڈیٹر خود بھی. اس کے بعد میں نے ماسٹر ٹرینرشپ بھی لی ہے. ہم اس وقت تک 5 کیسز صرف 3 گھنٹوں میں سالو کر چکے ہیں پازیٹیو. اچھا, ڈسپیوٹ 4 سال, لیکن آپ کو ممبر ہونا ضروری ہے اس کے لیے لاہور چیمبر کا؟ ضروری نہیں ہے. اچھا, کوئی بھی کاروباری بات ہو, ٹھیک ہے, ہم فیملی ڈسپیوٹس یا دوسرے ڈسپیوٹس میں نہیں, ٹھیک ہے, لیکن کوئی بھی جس شخص جس کا کاروبار ہے پنجاب میں, لاہور میں, وہ آ جائے. ہم نے پنجاب کے سارے جو چیمبر ان کے ساتھ MOU سائن کیا ان پریزنس آف دی چیف منسٹر شہباز شریف صاحب. ان کو ہم نے کہا کہ آپ کا کوئی کیس ہو, ڈسپیوٹ ہو, ہمیں بھیجیں. سو ویئر آن بورڈ. میں نے ان کو بھی انوالو کیا. تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ بھی یہ میڈیشن ایگزسٹ کرتا ہے, ہم یہ ڈسپیوٹ ریزالو کرتے ہیں. اور میں اسی کامیابی میں بہت نازا ہوں کہ ہم نے ابھی پرسوں ایک ہم نے سعودی عربیہ کا کیس سالو کیا ہے $20,000 کا تھا. دیٹ پرسن از ریڈی ٹو پے ود ان 20 days and his case is closed. زبردست. I think that's wonderful. and also امید کرتی ہوں کہ ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ملکی, میں صرف اس دور حکومت کی بات نہیں کر رہی یا اس حکمراں پارٹی کی بات نہیں کر رہی, کوئی بھی لیڈرشپ جو پاکستان میں آئی ہے, ماضی میں رہی ہے, ابھی ہے, جو فیوچر میں ہوگی, مستقبل میں ہوگی, پتہ نہیں کون ہوگی, لیکن جو بھی ہے ایٹ لیسٹ اگر اس سطح پہ آ کر آپ سوچیں کہ کس طرح سے آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اپنے ملک کے کاروباروں کو, اپنے لوگوں کو, صنعت کاروں کو, تو وہ آپ کا اپنا ہی فائدہ ہے اور وہ آپ اپنے فیوچر کے لیے ایک ایسٹ بلڈ کر رہے ہیں. بڑی سمپل سی بات ہے. خیر لشاری صاحب, جب بھی حکمراں پارٹی جو ہے پنجاب سے ہوتی ہے, نون لیگ, تو دیکھا جاتا ہے پنجابی بزنس مین بہت خوش رہتا ہے, اور جب سندھ سے پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے, وفاق میں آتی ہے, تو سندھ جو ہے بڑا پراسپر کر رہا ہوتا ہے, ادھر لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ ایتھنیسٹی, یہ ڈیوائڈ کیوں؟ دیکھیے, اصل سے پاکستان بنا ہے, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہے, وہ میری پیدائش پاکستان کے بعد کی ہے, یہ ڈیوائڈ کیوں ہے. میں اول سوال یہ کروں گا, اور آج آپ یقین کریں یہ میرا خواب پورا ہوا, کیونکہ میں یہ اس سے پہلے بھی یہ کہہ رہا تھا, میں نے کئی انٹرویو میں بھی یہ بات کی ہے کہ 4 صوبوں کے چیف منسٹروں کو ہر دوسرے مہینے ملنا چاہیے اور پرائم منسٹر کو ساتھ بیٹھنا چاہیے. آج اگر وہ تھر میں زرداری صاحب بھی, نواز شریف صاحب بھی, 4 چیف منسٹرز کٹے ہوئے ہیں, کچھ بھی کیا ہے انہوں نے, چاہے فیتا ہی کاٹا ہوگا, مگر آئی ایم ویری ہیپی دیٹ دے ٹو.
اور اگر یہ ٹوگیدرنس ان کی رہے تو جو اس ملک کے مسائل ہیں یقین کیجیے بڑی فاسٹ پیس پہ حل ہو سکتے ہیں جو مکسر ہو جا رہے ہیں. اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ واٹر ریزروائر کا. ہمارے پاس پانی کے ذخائر کوئی نہیں ہے. انڈیا کا ڈیم بنا رہا ہے اور میرے خیال میں 52 سے اوپر ان کے ڈیمز ہو بگ اینڈ اسمال. ہمارے صرف 4 ڈیمز ہیں اور ایک چھوٹا مطلب وہ تو چھوٹے چھوٹے اتنے ڈیمز بنا چکے ہیں. وہی بات کرتا ہوں نا جی. اب میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا جو سب سے کروشل ڈیم ہے وہ کالا پاک ڈیم ہے جو صرف 3 یا 4 سالوں میں بن سکتا ہے. ان کی دور حکومت میں بن سکتا ہے. وہ جو آ جائے گا, میں آج آپ کے چینل پہ یہ کہہ رہا ہوں, وہ صدارت پرائم منسٹر ہو جائے گا. کیونکہ جو پراسپیرٹی اس ڈیم سے آ سکتی ہے کسی اور سنگل پروجیکٹ سے نہیں آ سکتی ہے. ایک تو بجلی بنانی ہے اس نے, مگر پانی کو ذخائر کرے گا. اور اس کا میں آپ کے چینل کے تھرو بتا رہا ہوں کہ بارشی پانی جیسے سیلاب ہر دوسرے سال اس ملک میں آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. سو وہ از اے رین فیڈ ڈیم اینڈ از اے گلیشیئر فیڈ. اور اللہ کا ایسا خاص کرم ہے اس ملک میں کہ جو گلیشیئر فیڈ ڈیم بھی ہے وہ سویٹ واٹر ہے. جو یہ بارش کا پانی بھی سویٹ واٹر ہوگا. تو اس کے بعد ان کے الیکشن ہو گئے, پھر نئی لیڈرشپ آئے گی. جانے سے جو اصل بات ہوتی ہے نا کہ وہ جو ہندوستان میں مجھے کہا تھا کہ کھٹاس ہے کہ پاکستان اور انڈین کے ریلیشن شپ میں, آپ ایک جرنلسٹ تھا مجھے کہنے لگا جی کھٹاس اتنی ہے تو آپ آتے جاتے ہیں تو یہ کیا ہے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ کھٹاس کو مٹاس میں تبدیل کرنے آئے ہیں. اگر آپ اس کھٹاس میں اپنی مٹاس ڈال دیں تو یہ بہتر ہو جائے گا. تو آنے جانے سے کھٹاس. ویل سیڈ لشاری صاحب. لیکن ایک چیز اور بتائیے کہ جب 2 ملک کے تعلقات اتنے تلخ ہوں اور بزنس ریلیشن شپ وہ دونوں ملک آپس میں اپنا بہتر کرنا چاہ رہے ہوں, کوئی بھی سیاسی اپ اینڈ ڈاؤن آ جائے اگر, تو جس شخص نے بیچارے نے جا کے انویسٹ کیا ہوا اس فلاں ملک میں وہ تو ڈوب گیا. آپ کی بات بالکل بجا ہے اور اسی لیے انڈیا میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے. ٹریڈ صرف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, مال خریدا, پیسے لیے دیے, وہ تو کسی ملک سے ہم کر ہی رہے ہیں, بہت سے انڈیا سے بھی کر رہے ہیں. اس وقت ڈائریکٹ ٹریڈ انڈیا کے ساتھ وہ تقریباً واگا بارڈر سے $1.2 بلین کی ہو رہی ہے. اوور آل تقریباً یہ $3 بلین کی ہے, جس کو محسوس کرتے ہیں کہ اگر کھل جاتا ہے تو 3 سالوں میں یہ $10 بلین تک جا رہی ہے. لیکن انڈیا کے لیے پاکستان کو بڑی مارکیٹ نہیں ہے. ویری ٹروتفلی اس وقت جو میں محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان از پلئنگ ود انڈین پنجاب اینڈ انڈین پنجاب از اونلی 1% آف دی انڈیا. نہیں تو پھر وہ اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہے ہیں کہ جو پاکستانی پنجاب ہے وہ 60% آف دا کنٹری ہے اور اس کا جو پنجاب ہے وہ 1% آف دا کنٹری ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دہلی اور بیونڈ جانا ہے. ٹھیک ہے جی, میں اس بار آگرہ چیمبر سے بھی مل کے آیا ہوں اور انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں ادر پروڈکٹس چاہیے, ہمیں گلاس چاہیے, ہمیں رائس چاہیے. یہ ہمارا رائس جو ہے وہ دبئی جا رہا ہے. انڈیا پرچیزنگ اوور رائس وایا دبئی ود دیئر اون برانڈ. وہ ہاؤ انفارچونیٹ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ جانا چاہیے. وہ ابھی بھی نیگیٹو لسٹ میں ہے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ڈائریکٹ جانا چاہیے. سو لاہور چیمبر جو ہے نا یہ پریزنر چیمبر ہے. آپ نے صحیح کہا, ہم انفرادی طور پہ بہت کوشش کرتے ہیں یہ چیزیں آہستہ آہستہ کھلنی شروع. منسٹر سے بھی میٹنگ کرتے ہیں, ہم اپنے ممبرس کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں. اس دفعہ آپ حیران ہوں گے سن کے 173 member delegation went to India. It's a huge delegation. 173. Yes. ٹھیک ہے, and people have generated businesses as well. تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں, مگر اصل بات یہی ہے کہ جو آپ نے کی کہ ایک بم بلاسٹ بھی ہو جاتا ہے یا کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی LOC بند پڑا ہے ہمارا پچھلے 22 دنوں سے کہ جی ادھر سے جنہوں نے ہمارا ڈرائیور 2 کیب کیے ہوئے ہیں, پکڑے ہوئے ہیں انڈیا میں سائٹ پہ. انٹائر بزنس LOC ناؤ اسٹینڈ اسٹل. ٹھیک ہے, لاکھوں کے ٹرک ادھر کھڑے ہیں, پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے اور سامان بھی خراب ہو رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, ہم نے اس دفعہ اس میٹنگ میں جو بھی نئی دہلی میں یہ کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بزنس شوڈ رین ایز یوزول. وہ نہیں ختم ہونا چاہیے. جو مرضی اس کو اس طرح سے سالو کر لیں. کہ اگر وہ آتے ہیں نیکسٹ ٹائم ادھر تو شاید اس پہ بھی کام ہو جائے. آپ نے پیش رفت دیکھی 24 گھنٹے کے لیے بارڈر کھل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس قسم کی پیش رفتیں ہو رہی ہیں کہ بینکس برانچز ادھر کھلیں. ادھر 2-3 ہمارا نیشنل بینک بھی MSC بینک بھی ادھر جا رہے ہیں برانچ کھولنے کے لیے, ان کا ادھر آ رہے ہیں. سب پیش رفت ہو رہی ہے, مگر بہت سلو
بہت تیز جا رہی ہے. ورلڈ از گیپنگ ناؤ. ویل اشاری صاحب، میں تو صرف اتنا کہنا چاہوں گی پروگرام کے اختتام پہ کہ یہی وہ وقت ہے کہ اگر ابھی بھی یہ قوم نہیں جاگتی یا پھر اسٹیٹ کی طرف سے وہ سپورٹ نہیں آتا جس کی ہمیں انتہائی ضرورت ہے، کیونکہ ایک طرح سے بہت نیگیٹو سینٹیمنٹ، بہت نیگیٹو پرسیپشن پھیل چکا ہے. اب ضرورت ہے سپورٹ کی، اور وہ کس طرح آئے گی؟ جب حکومت کی جانب سے سپورٹ آئے گا، اور جب آلریڈی یہاں کا بزنس مین تو چاہتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرے، کراس بارڈر ہو یا پھر دنیا بھر میں ٹریڈ بڑھائے اور ایڈ پہ نہ ریلائی کرے. اگر ایسا ہو جائے تو پاکستان کو ایشین ٹائیگر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. GSP پلس کی بات ہو رہی ہے تو ہم 2 ڈیلیگیشن یورپ لے کے جا رہے ہیں فار دا فرسٹ ٹائم، اور فرینچ حکومت نے اور ان کے اداروں نے ہمیں بہت کہا ہے کہ آپ پہلی دفعہ فرانس آ رہے ہیں اور آپ پورا ڈیلیگیشن لے کے آ رہے ہیں تاکہ یہ جو GSP پلس ملا ہے اس سے بہت اکانومی کو بوسٹ مل سکتا ہے، کک اسٹارٹ مل سکتا ہے. اور ہم اسی لیے 2 سیمینار بھی کروائے، لوگوں کو اویئر کروائے کہ یہ جو ہے ہمارا سیکٹر لیدر اور دوسرا جو گورنمنٹ کا سیکٹر ہے ہمارا، اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سے ایسے آئٹم ہیں جو آپ وہاں ٹریڈ کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں. اس کے لیے ہم لے کے جا رہے ہیں اور ان کو اویئر کروانے کے لیے یہ بھی چیمبر کا ایفرٹ ہے اپنے ممبرس کو اویئر کروائیں. I'd really like to thank you. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور یہ امپورٹنٹ فیکٹرز اور جن کی وجہ سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ چیمبر کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں آگاہ کے ہمارے ناظرین کو، کیونکہ ہم بڑے بڑے مسئلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں روز اپنے پروگرامز میں. یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کے ملک کے بزنسز کیا کر رہے ہیں، آپ کے ملک کے کاروباری اشخاص کیا کر رہے ہیں، مختلف کاروبار کیسے چل رہے ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں اور انہیں کس طرح ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کو یا پھر کہہ لیجیے کامرس منسٹری ہو یا فائنانس منسٹری ہو، سے پالیسی گائیڈ لائنز یہ تمام چیزیں سیٹ کرتے ہیں، تو اس طرح کیجیے کہ سپورٹ کریں آپ کے ملک کی صنعت کو، آپ کے ملک کے صنعت کاروں کو، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو آپ کے دنیا بھر میں، یہی برانڈز ہیں جن کی وجہ سے پہچان ہوگی پاکستان کی. تھینک یو سو مچ ونس اگین، اور مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.